अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक इंतहाई इंटरेस्टिंग इशू पर हमारी सेनेटर एतजाज़ अहसन साहब के साथ डिस्कशन हुई। पावर शो विद मलिया हाशमी रात 10 बजे आप पब्लिक न्यूज़ पर देख सकते हैं। इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट है और जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी जो मुझे भी मिली उनसे डिस्कशन के बाद। सो इस पर हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। पहले प्रोग्राम में मैं बात करना चाहती हूँ जो असेंबलियाँ तोड़ने के हवाले से बात चल रही है कि क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान असेंबलीज डिसॉल्व करने जा रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग इशू है और गौरतलब बात यह है कि ये बात शुरू कहाँ से हुई। सो दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऊपर तले ऐसे वाक़यात हुए जिनकी वजह से न सिर्फ पॉलिटिकल एनालिस्ट बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो काबीना है उसके अंदर भी एक हलचल मच गई है। बहुत से वजीर एक दूसरे को फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि भाई क्या अपडेट है, क्या डेवलपमेंट है। इस हवाले से हुआ ये कि कल इमरान खान साहब ने जब जीबी में वो टोपी पहनकर जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि इंसान से गलतियां होती हैं। मुझसे भी पिछले कुछ अरसे में मैंने महसूस किया है कि टिकट्स की तकसीम के हवाले से कुछ गलतियां हुई, कुछ डिफरेंट वज़रा की प्लेसमेंट के हवाले से गलतियां हुई कि किसी वज़ीर को शायद मैं एक जगह ना लगाता, दूसरी जगह लगाता, किसी को शायद कोई वजारत देता ही ना। कुछ मुझसे गलतियां टिकट्स की तकसीम और वज़रा की प्लेसमेंट के हवाले से हुई हैं, जिस पर खैर हस्बे आदत कुछ लोगों ने तो वो शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखा इमरान खान तो खुद मान रहे हैं कि मुझसे गलतियां हुई हैं। ओ भाई, इंसान है ना, इंसान से ही गलती होती है और जो शख्स अपनी गलती तस्लीम करके उसकी तसहीह की कोशिश करता है वही एक अच्छा कामयाब इंसान बनता है, वरना गलती करके डट जाना तो शैतान का काम है। और वैसे कई इंसान भी ये करते हुए दिखाई देते हैं हमें। बहुत से लोग हैं जो जाली फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और फिर भी आज तक उस पर कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। सो आफरीन है उन लोगों पर जिन्होंने आज तक कभी अपने जुराइम, अपनी गलतियां, अपने गुनाहों को तस्लीम नहीं किया, और गुनाह भी वो जो अवाम का हक मारकर गुनाह किए गए हैं। तो होता है ना, बंदे के इंडिविजुअल सतह पर, इंफरादी सतह पर गुनाह है तो वो आपका और अल्लाह का मामला है। एक होता है कि आपने पाकिस्तान की अवाम को जो धोखा दिया है, कौमी खजाने को जो आपने इस कदर गुजंद पहुंचाया है, उस पर आपको कोई शर्मिंदगी नहीं, ना आपने आज तक माफ़ी मांगना तो दरकिनार, आपने तस्लीम तक करना गवारा नहीं किया। सो जाहिर है आपके लिए तो बहुत अचंभे की बात है और होनी भी चाहिए कि इमरान खान महज टिकट्स की गलत तकसीम पर गलती मान रहे हैं, महज इस बात पर कि इस वजीर को उधर ना लगाता इधर लगा देता। तो यकीनन ऐसा शख्स पाकिस्तान की अवाम को जो वादे करके आया है वो डिलीवर करने में संजीदा है। कैसी शर्म और अफसोस की बात है नाजरीन कि जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में हुआ करते थे और कहा करते थे कि ये फलां केस में करप्शन हुई है, इसके सामने लाए जाएं दस्तावेजात, इसके सबूत सामने लाए जाएं, तहकीकात होनी चाहिए, तो रातों रात हम देखते थे कि कभी मेट्रो के रिकॉर्ड को आग लग गई, एलडीए की बिल्डिंग को आग लग गई, कभी कोई प्लाजा जल जाता था। और बदकिस्मती की बात यह कि हर वो प्लाजा जिसमें इनकी करप्शन के सबूत मौजूद होते थे वहीं आग लगती थी। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने जो इस्लामाबाद रावलपिंडी रिंग रोड की बात की कि भाई इसमें भी करप्शन की बू आ रही है और पता चला है कि कुछ लोग मुलव्वस हैं, तो हम देखते हैं कि झटपट वहां भी आग लग जाती है। सो गोया जिन करप्ट सियासतदानों को पाकिस्तान की आवाम ने 2018 के इलेक्शन में अपने वोट की ताकत से मुस्तरद किया था, वो सिर्फ दरख्त का तना थे। दरख्त की जो जड़ है, करप्शन की जो जड़ है, वो आज भी इदारों में जूं की तू मौजूद है ब्यूरोक्रेसी की सूरत में। और अगर इस जड़ को ना काटा गया 2023 से पहले तो फिर शायद पाकिस्तान की आवाम हमेशा के लिए मायूस हो जाएंगे। तब्दीली के नाम से ही बहुत ज़्यादा बिगिन टू फाइंड द वेरी वर्ड तब्दीली रिपल्सिव। तो ये इमरान खान साहब को इस पर सोचना होगा। इसके बाद बात करते हैं जी असेंबलीज डिसॉल्व करने की बात पे कि एक तो इमरान खान साहब की इस बात से लोगों ने अखज़ करना शुरू कर दिया, और अभी मैं आपको बताऊंगी कि खान साहब ने ये बात क्यों की और किसको सुनाने के लिए की। लेकिन दूसरी बात पे आते हैं कि जो असद उमर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में, राना मुबशिर साहब को उन्होंने आज न्यूज़ पर जो इंटरव्यू दिया, उसका एक छोटा सा टुकड़ा, एक टीज़र चल रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो असद उमर साहब से सवाल किया जाता है कि अगर पीडीएम किसी इंतहाई नुक्ते तक ले जाती है चीज़ों को तो क्या इमरान खान असेंबलीज तोड़ने का सोच सकते हैं। जिस पर असद उमर ने कहा कि इमरान खान ज़रूर तोड़ देंगे असेंबलीज अगर इसकी नौबत आई। वो ऐसा बंदा ही नहीं है जो इक़्तिदार से चिमट कर रहे, और वो बिल्कुल तोड़ सकता है, उसमें बिल्कुल ये कैपेबिलिटी है
کہ وہ چیلنج کو ایکسیپٹ کر لے اور توڑ دے. اور ظاہر ہے اسمبلیز توڑ کے اگر عوام میں جائیں گے تو پھر عمران خان جس حد تک بے نقاب کریں گے وہ یہ سب لوگ افورڈ نہیں کرتے. سو اس سے نہ صرف یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو وزراء گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے 2.5 سال سے وہ، اور بلکہ ساتھ ساتھ اپوزیشن کے بھی چھکے چھوٹ گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اپوزیشن کو جب احتساب کے نرغے سے بچنے کے لیے جو بھی کرنا پڑا انہوں نے کیا. سو اس میں جب انہوں نے حکومت کے کچھ لوگوں سے ساز باز کرنے کی کوشش کی، عمران خان کو اس کی بھی خبر ہو چکی ہے. سو ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ ہم تو بڑے اچھے بن کر، بڑے صاف ستھرے بن کر نکلے تھے پاکستان کی عوام کو یہ بیوقوف بنانے کے لیے کہ ہم یہ پی ڈی ایم ہیں اور ہم ووٹ کو عزت دو کے محافظ ہیں اور ہم تو آپ کے ہمدرد ہیں. جیسے پاکستان کی عوام کو خدا نخواستہ ڈیمنشیا ہے کہ ان کو یاد ہی نہیں کہ پچھلے 50 سال کون کیا کرتا رہا ہے. سو اب ان کے لیے بھی بڑی عجیب سی سچویشن ہے کہ اگر عمران خان 5 سال گزارے بغیر 2.5 سال بعد یہ کہہ کر اسمبلیز توڑ کے نکل آتے ہیں عوام میں کہ دیکھیں جی یہ لوگ ہیں جنہوں نے کام نہیں کرنے دیا اور یہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پریشرائز کرنے کی کوشش کی اور کس طرح سے انہوں نے رکاوٹیں ڈالی. سو یہ اپوزیشن ہرگز افورڈ نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ڈیموکریٹکلی بڑی سوجھ بوجھ رکھتی ہے، بڑے ہوشیار شاطر انداز میں وہ چلتے ہیں، انہوں نے بالکل بھی عمران خان کی حکومت کو ہلانے کی کوئی سیریس ایفرٹ نہیں کی. بلاول ویسے کہنے کو بیان دیتے رہتے ہیں، داغتے رہتے ہیں بیانات کہ میں لات مار کے حکومت گرا دوں گا، لیکن ایکچولی ہی نیور مینٹ اٹ. جبکہ فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ، بالخصوص نون لیگ میں جو مائنس شین لیگ یعنی شہباز شریف اور ان کے جو ہم خیال لوگ ہیں وہ نہیں، نواز شریف گروپ اور فضل الرحمان، ان کا پورا وہ تھا. اور معذرت کے ساتھ اگر کسی کو عجیب لگے کہ میں مولانا فضل الرحمان کیوں نہیں ان کو کہتی، تو اس لیے کہ مولانا تو وہ ہیں جو واقعی میں دین کی خدمت کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے لوگ دین کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں. خالی داڑھی رکھ لینے سے اور اسلام کی باتیں کر لینے سے آپ مولانا نہیں ہو جاتے. اگر آپ کا عمل بالکل آپ کے جو اقدار ہیں، آپ کا عمل، آپ کا کانڈکٹ اگر وہ بالکل اس کے مترادف ہے، الٹ ہے، اپوزٹ ہے، تو معذرت کے ساتھ پھر آپ کو ہم فضل الرحمان صاحب ہی کہیں گے، ہم آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں کہیں گے. سو یہ جو فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف گروپ، انہوں نے پورا زور لگایا کہ کسی طرح ڈی سٹیبلائز کر دیا جائے. اب اس میں اگلے پروگرام میں جو میں آپ کو بشیر میمن صاحب کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں بتاؤں گی. بشیر میمن صاحب کا بھی جو آپ کو عمران ریاض خان نے بالکل ٹھیک بتایا ہے کہ اسحاق ڈار نے رابطہ کیا ہے ان سے اور کیسے نون لیگ ان کو یوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور نہ صرف بشیر میمن کو، یہ تو سامنے آ گئے ہیں، بہت سے ایسے افسران کو یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ تم لوگ جو بیڑا غرق کرو اس حکومت کا، جتنا اچھا کام روک سکتے ہو روکو، اس کے بعد تم دیکھنا ہم تمہیں کیسے نوازتے ہیں، ہمیں واپس تو آنے دو، دیکھنا ہم تمہیں کیسے نوازتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں عمران خان کے نالج میں ہیں. اور اب ڈر اپوزیشن کو یہ ہے کہ اگر عمران خان نے عوام میں نکل کر یہ ساری ہماری کرتوت بتا دی تو نہ صرف یہ کہ ہم مارے گئے، بلکہ عمران خان کی کیبنٹ میں اور ان کے دائیں بائیں جو ایسے لوگ ہمارے مہرے موجود ہیں جو اس کابینہ کا حصہ تو ہیں، لیکن اگر یہ اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پھر اگلی دفعہ عمران خان ان کو ہرگز اپنے قریب تک نہیں آنے دے گا، ٹکٹ دینا تو درکنار. سو وہ ظاہر ہے کہ اب پریشانی کا شکار ہیں. اچھا اب اس پہ آتے ہیں کہ عمران خان نے یہ بات کیوں کی کہ مجھ سے کچھ غلط فیصلے ہوئے ہیں ٹکٹس کے حوالے سے اور وزراء کی پلیسمنٹ کے حوالے سے. تو یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. انہیں نظر آ رہا ہے کہ اب بجٹ آ رہا ہے. بجٹ میں ظاہر ہے کہ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ پی ایم ایل کیو جو بات ہوتی تھی، پی ایم ایل کیو کیا جی ڈی اے بھی، یہ ابھی کی بات ہے. یہ جب عمران خان صاحب کا ووٹ آف کانفیڈنس والا معاملہ تھا تو میں تو حیران تھی کہ فہمیدہ مرزا صاحبہ نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کی اور عمران خان نے اپنے ٹیمپرامنٹ کے برعکس، کانٹریری ٹو ہز ٹیمپرامنٹ، انہوں نے بڑے حوصلے سے وہ ساری ان کی تقریر سنی جس میں زیادہ تر چیزیں عجیب و غریب ہی تھیں، مطلب بورنگ تقریر تھی. اور یہ دس از سو ناٹ ہم، وہ ایسے ہیں ہی نہیں کہ وہ اس طرح کی بورنگ تقریریں بیٹھ کر سنیں. سو عمران خان ہیز ہیڈ انف. وہ بہت اب ان کو سن چکے ہیں، بہت برداشت کر چکے ہیں، چاہے وہ جی ڈی اے ہو، چاہے پی ایم ایل کیو ہو، چاہے ایم کیو ایم ہو. تو اب عمران خان کو یہ نظر آتا ہے کہ آگے جا کر یہ تینوں بھی دوبارہ سے جب اب بجٹ سیشن آئے گا تو یہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے. سو اس لیے انہوں نے طریقے سے ان کو بھی سنا دیا ہے اپنے اتحادیوں کو کہ بھئی آئی ہیڈ انف، چاہے آپ ہیں
چاہے میری اپنی حکومت ہے, اپنے MNAs اور منسٹرز ہیں, جس نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی, تو گھر کا راستہ تو اگر میں اپنے لیے دیکھ سکتا ہوں تو آپ سب کو بھی ظاہر ساتھ گھر لے کر جاؤں گا. سو اب اس سے عمران خان نے ایک تیر سے کئی شکار کیے ہیں, 2 شکار نہیں کیے, کئی شکار کیے ہیں. ایک تو انہوں نے اسٹریٹ اوے اپنی کابینہ کو, اپنے MNAs کو, MPs کو اسٹریٹ اوے بتا دیا ہے کہ میں نے بلیک میل نہیں ہونا, چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے کیس کا معاملہ ہو یا چاہے وہ کوئی بھی دوسرا معاملہ ہو, چاہے بجٹ میں اتحادی جماعتوں کا بلیک میل کرنے کا ارادہ ہو, کچھ بھی ہو. اب جہانگیر ترین صاحب کے کیس کو چونکہ ہم پہلے بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں, اور میرے پروگرام میں ان کے وکیل سلمان صفدر صاحب جو ماہر قانون ہیں, ان سے شہباز شریف کے کیس پر بھی میں نے بات کی اور اس پر بھی بات کی تھی. تو ترین صاحب کا کیس تو آلریڈی جب سے FIA نے خود تسلیم کیا ہے کہ ہم نے جو 2.25 ارب روپے 2.2 بلین روپیز کی ٹرانزیکشنز کا الزام لگایا تھا کہ فیک بینک اکاؤنٹس یوز ہوئے ہیں جہانگیر ترین اور ان کی فیملی کی طرف سے, وہ غلط الزام تھا اینڈ وی اسٹینڈ کریکٹڈ, وہ بالکل غلط بات تھی اور اب ہم اپنی تصحیح کر رہے ہیں. یہ وہ عدالت میں تسلیم کر چکا ہے FIA. تو ظاہر ہے کہ اس اعتراف کے بعد ترین صاحب کا کیس کافی مضبوط ہو جاتا ہے. سو جو اعظم خان نے یا اور کسی دوسرے تیسرے نے ترین صاحب کو آؤٹ کرنے کی کوشش کی اور ایسی FIRs 3 کٹوائی گئیں FIA سے, وہ جیسے بھی کٹیں, وہ میں نہیں کہتی کہ اعظم خان نے کہا ہے, کس نے کہا ہے, لیکن بہرحال FIA نے جو 3 FIRs کاٹی ہیں اس میں چینی کا دور تک ذکر نہیں کہ 25 روپے چینی جو بڑی تھی, وہ بات ہی نہیں. وہ باتیں کر رہے ہیں نواز شریف دور میں, زرداری دور میں, یا ایون مشرف دور میں جہانگیر ترین صاحب کے جو اپنے کمپنی کے معاملات تھے اور ان کے جو شیئر ہولڈرز تھے وہ بات کر رہے ہیں, جو کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا دائرہ اختیار بنتا ہے کہ وہ اس پر سوال کریں اور ترین صاحب اس کو جواب دیں. لیکن بہرحال FIA نے بھی سوال کیا تو ترین صاحب کو بالکل ویسے ہی جواب دینا چاہیے جیسے میں, آپ یا کوئی بھی دوسرا پاکستانی سٹیزن دیتا ہے اور دینا چاہیے. سو وہ ایک الگ چیز ہے کہ جہانگیر ترین کے ساتھ اعظم خان کیا گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے. اور ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ وہ کہتے ہیں نا, حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو جہانگیر ترین صاحب وہ تھے جنہوں نے خیبر پختونخوا حکومت جب آئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی تو اس وقت بھی کافی ایکٹیو تھے, اور پرویز خٹک کے حوالے سے بہت سی انفارمیشن ترین صاحب کو اور عمران خان صاحب کو اعظم خان دیا کرتے تھے. اور خان صاحب تک کیسے پہنچے اعظم خان؟ جہانگیر ترین صاحب کے تھرو. سو پرویز خٹک کے اگینسٹ انہوں نے مطلب ان پر نظر رکھنے کے لیے یوز کیا اعظم خان کو اور خان صاحب کے قریب کیا, اور پھر اسی اعظم خان نے ان کو ڈس لیا. ناٹ جسٹ ہیم, بہت سے اور بھی PTI کے لوگ ہیں جو بہت شکوہ کناہ ہیں اعظم خان صاحب کی وجہ سے, اور کافی سارے لوگ ایک وجہ بتاتے ہیں کہ خاص ایجنسی کو یوز کر کے اعظم خان جو ہیں وہ کنکاکٹڈ فیکٹس پیش کروا دیتے ہیں. یہ ایک بڑا اسٹرانگ الزام ہے جو بہت سے لوگوں کی طرف سے اعظم خان صاحب پر لگا ہے, PTI کے بہت سے لوگوں کی جانب سے. سو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے جی. جہانگیر ترین صاحب بہرحال جو ہے اپنا آپ ظاہر ہے کہ قانون کے آگے پیش کریں گے, لیکن یہ کہنا کہ 40 MPs MNAs 30 MNAs MPs یہ میرے ساتھ چلے جائیں گے, انہوں نے خود تو نہیں بول کے کہا, لیکن ظاہر ہے کہ لوگ بات کر رہے ہیں اور انہی کی ایما پر کر رہے ہیں نا. تو خان صاحب نے ایک طرح سے ان لوگوں کو بھی پیغام دے دیا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں, آئی ڈونٹ ہیو اینی ایشوز ڈیزالونگ دی اسمبلیز, میں 1 سیکنڈ لگاؤں گا اور عوام کے پاس چلا جاؤں گا. سو یہ لائکلیہڈ اس چیز کا بالکل ہے, ایسا لازمی طور پر ہوگا یا نہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اگر ہم یہ اس پر بات کریں کہ کیا یہ ممکن ہے یا نہیں تو یہ 100% ممکن ہے. اور کوئی پتہ نہیں کہ آپ کو کسی بھی دن خبر ملے کہ عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں اگر ان کو اس پوائنٹ تک پش کیا گیا. سو ایک طرح سے انہوں نے لاسٹ وارننگ دی ہے خود کو پریشرائز یا بلیک میل کرنے کے جو ان کے خواہش مند لوگ ہیں دائیں بائیں, مخالفین بھی اور حمایتی بھی, کہ بھائی میں تو کسی بھی وقت اسمبلیز توڑ سکتا ہوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے ناظرین, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو اب سے کچھ گھنٹے بعد اپلوڈ ہوگا اس پر میں بشیر میمن صاحب کے حوالے سے آپ کو کچھ انٹرسٹنگ ہم ڈسکشن کریں گے اور اس پر غور کریں گے. پاکستان زندہ باد.